अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का सिलसिला जारी है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो भी ऐसा ही काफ़ी एक अहम टॉपिक है जो कि आपकी ज़हनी हालत से बीमारी से ताल्लुक़ रखता है और कुछ लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार होते हैं। चलिए हम पहले देख लेते हैं कि इसकी अलामत क्या हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है शिज़ोफ्रेनिया। आप में से अक्सर लोगों ने इसका नाम जो है वो सुना होगा शिज़ोफ्रेनिया का, कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन बहुत कम लोगों को आगाही हासिल है कि आखिर क्या चीज़ें हैं जो एक पेशेंट को इस बीमारी का शिकार बनाती हैं। सबसे पहली अलामत है डिल्यूशंस। इंसान को ऐसा लगता है कि लोग उसके बारे में बात करते हैं, उस पर शक करते हैं। मिसाल के तौर पे एक शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, उसको ये शक होगा कि उसका साथी, उसका पार्टनर है, उसका किसी के साथ अफेयर है और वो उनसे जो है वो छुपाता है। अगर किसी जगह को काम करता है या किसी फैमिली में कोई मेंबर है जिसको शिज़ोफ्रेनिया है, उसको ये लगेगा कि जब वो वहाँ से गया या जाने लगा तो लोग जो बात कर रहे थे वो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो इस किस्म की डिल्यूजन्स और जो हैं वो उस पेशेंट को आती हैं। सबसे इसका अहम चीज़ जो सिम्टम है, अलामत है, वो इस तरह से हैं कि इसमें हेलुसिनेशंस आते हैं। इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बज़ाहिर एक आदमी जो कि उस कमरे में बैठा हुआ है ऐसे पेशेंट के साथ, पेशेंट को वो आवाज़ें सुनाई देंगी, लेकिन जो आदमी नॉर्मल है, आम आदमी है, उसको आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी और वो जो पेशेंट है वो उस चीज़ का जवाब भी देता है उसका। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी ज़हनी हालत इस किस्म की तकलीफ़ में इंसान मुब्तला है कि उसको अपने आप से बात कर रहा है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने आप से बात करते हैं, लाज़मी नहीं कि वो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हो, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एक आदमी जो अपने आप से बात कर रहा है, हमें लगता है कि शायद वो अपने आप से बात कर रहा है, अपने आप से गुफ्तगू कर रहा है बैठा हुआ। बज़ाहिर शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की यही दिमागी हालत होती है, वो अपने आप से बात करता है और वो इस चीज़ का नतीजा होता है कि उसको ये लगता है कि कोई उससे बात कर रहा है जिसका वो जवाब देता है। इस तरह करके कुछ उसकी ज़हनी हालत होती है। इसी तरह से उसको, लोगों को ऐसे पेशेंट्स के बारे में लगता है कि उनको कोई ऐसा बीमारी हो गई है, उनको कोई भूत प्रेत या कोई उनको कोई ऐसी आसेब का किसी का साया है, और तो इस तरह वो उनका काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है इन चीज़ों के अंदर पड़ते हुए। और लोगों को किसी मजहबी हीलर की तरफ ले जाते हैं, कोई उनको दम करवाने के लिए ले जाएगा, कोई पंडित के पास, कोई मौलवी के पास। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके में मरीज़ का काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता है। और हम आगाही ना होने की हवाले से बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको ये लगता ही नहीं कि किसी शख्स को इस किस्म की कोई बीमारी है, क्योंकि ये सब चीज़ें यकीन में नहीं आती। कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता कि किसी को इस किस्म की जो है वो बीमारी हो सकती है। तो इस हवाले से हमें इन चीज़ों को संजीदा लेना चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट्स को जिनको ये बीमारी है। वो अपने आप में, एक और अलामत है कि वो अपने आप में बैठे हुए अपने आप से बातें करते रहेंगे, बुड़बुड़ाते रहेंगे और वो एक शदीद किस्म की एक ज़हनी कशमकश में इंसान मुब्तला होता है। तो इस तरह ऐसे लोगों का इलाज जो है वो मुमकिन है होम्योपैथी के ज़रिए। इसमें कुछ सैंपल हैं, हम बात कर लेते हैं कुछ अलामत के हवाले से या पेशेंट्स के हवाले से। अगर कोई बंदा ऑलरेडी ही अगर आपका कोई पार्टनर है, इसमें गलती लगने के भी चांस ज़्यादा हैं कि लाइल्मी होने की वजह से, कम इल्म होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से बहुत से लोग दूसरी बीमारियों को जो कि इतनी क्रॉनिक नहीं है, इतनी महलिक नहीं है शिज़ोफ्रेनिया की तरह, उनको मिसगाइड कर लेते हैं इन चीज़ों की तरफ। इसके साथ जो है उसके अंदर सबसे बड़ी है कि अगर कोई शख्स मेंटल डिप्रेशन, मेंटल एक्सर्शन या एंजाइटी का शिकार है और वो अपनी, उसका बिहेवियर इस तरह का हो गया है, उसका पार्टनर उसके साथ सही बर्ताव नहीं करता, वो अपने आप से बोलता रहता है, तो ये चीज़ें उसको शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट नहीं बनाती।
ایک کیس تھا جس میں ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 40 سال ہے، اس کی ایک 30 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی ہوئی، اور ان کا ریلیشن جو تھا وہ 1 سال ہی چلا، اور اس کا بھائی جو تھا وہ میرے پاس آتا تھا اور یہ بتاتا تھا کہ اس کی بہن کو شیزوفرینیا ہے۔ بظاہر میں خود اس فیملی کو جانتا تھا، اور وہ لڑکی جو تھی وہ اس کی فرسٹ میرج تھی، لیکن لڑکے کی جو تھی، جو اس کا میاں تھا، جو کہتا تھا کہ اس کو ایسی ایسی بیماری ہے، یہ گنگناتی ہے، یہ اس طرح بیہیو کرتی ہے، یہ اس طرح میری طرف دیکھتی ہے، وہ چیزیں میں نے تو اس چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ شاید اس لڑکی کو، اس بچی کو جو کہ 30 سال کی تھی، جس کی پہلی شادی تھی ہے، لیکن جب اس چیز کی کیس ہسٹری دیکھی گئی تو اس کو پتہ چلا کہ اس لڑکے کو، جو کہ آرمی میں رہ چکا ہوا ہے، کچھ عرصہ اس نے کام کیا، لیکن وہاں پر کابل میں اس کی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک قسم کا ذہنی مریض بن گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تھا وہ بیمار تھا، اور اس کو انہوں نے اس کی سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ بھی کروائی۔ پھر بعد میں اس نے خود اپنی مرضی سے ایک لڑکی کے ساتھ، کسی غیر ملک کی تھی، وہ غالباً مسلم فیملی سے تعلق رکھتی فیملی، کسی مسلم لڑکا تھا، اس نے کسی غیر ملکی لڑکی کے ساتھ تعلق رکھا۔ جب وہ واپس آیا آرمی کے پاس، اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، اور اس نے آ کے ایک گاڑی لے لی، اپنے پیسے سارے انویسٹ کر دیے۔ پھر بعد میں اپنا وقت جو ہے وہ ایسے ہی ضائع کیا۔ پھر اس نے بیچلر کی طرف اپنا دھیان دیا، پھر بیچلر کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد جو تھا اس کے والدین نے اس کی پاکستان کے اندر ایک جگہ پر جو ہے وہ شادی کر دی۔ وہاں پر بھی اس کا جب پتہ کروایا، بعد میں یہ سب چیزیں ہسٹری جو تھی اس کی جب پتہ کروائی تو یہ تھی، جب اس کا کروایا تو اس لڑکی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ اس لڑکے نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس لڑکے نے سال کے بعد، کیونکہ اس کو ایک اور لڑکی پسند آ گئی تھی، اور وہ ان کے سیم ریلیجن کی تھی، لیکن کوئی اس طرح کا تھا کہ وہ وہاں پر شادی نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے اس کو اپنی ریلیجن میں پہلے کنورٹ کیا، پھر اس کے ساتھ شادی کی، اور سب کچھ شادی کا فنکشن، اور سال ڈیڑھ کے بعد اس لڑکے کو وہی مسائل جو تھے وہ درپیش آئے، اور لڑکا پھر جو ہاسپٹل میں چلا گیا۔ بظاہر کہنے کی طرف سے یہی پتہ چلا ہے ہمیں کہ اس لڑکی نے جو تھا وہ کافی مس بیہیو کیا لڑکے کے ساتھ، اور وہ لڑکا جو تھا وہ باہر آ گیا ان سب چیزوں سے۔ ان لوگوں کی بھی ڈائیورس ہوگی۔ ان سب چیزوں میں ان کو فائنینشلی اور مینٹلی ایگزرشن کو دونوں کو گزرنا پڑا، اس کے والدین کو بھی، لڑکے کو بھی۔ اب پھر دوبارہ اس لڑکے کی شادی ہوئی، اور اس کے اندر والدین کی انوالومنٹ بھی بہت زیادہ تھی، اور اس لحاظ سے اب جب اس لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو وہی چیزیں کہہ رہا ہے کہ اب وہ لڑکی بھی خراب ہے۔ اب آپ مجھے یہ چیزیں بتائیں کہ یہ چیزیں آیا کہ وہ لڑکی شیزوفرینیا کی پیشنٹ تھی، یا وہ لڑکا شیزوفرینیا کا پیشنٹ تھا، یا وہ بائیپولر مینٹل ڈس آرڈر تھی، ایکسٹریم قسم کا ڈپریشن تھا، کیونکہ اس کی جب بیہیویئر دیکھا گیا تو اس میں یہی تھی کہ وہ ایک جگہ پہ اسٹل نہیں رہتا تھا، باہر گیا، پیسے خرچ کر لیے، بالکل ہائپرمینیا کی صورت میں رہنا، نیند تھی، بہت زیادہ نیند آنا، اپنے آپ کو اس کاموں میں انوالو کرنا، سگریٹ پینا اپنے آپ کو، اور ان کی جو تھی اس قسم کے کاموں میں انوالو رہتے تھے۔ اب جب دیکھا گیا سلیپ ہسٹری کے اندر تو وہ جو بچی تھی جس کے ساتھ برا ہوا اور اس کو اپنا آپ چھوڑنا پڑا اس ریلیشن سے نکالنے کے لیے، اس کو بظاہر کہا جا رہا تھا کہ وہ شیزوفرینیا کی پیشنٹ ہے، حالانکہ لڑکا جو تھا وہ خود اس قسم کی مینٹل ایگزرشنز کا تھا، اور کافی اس قسم کے کاموں میں انوالو تھا کہ وہ خود ایک قسم کا مینٹل پیشنٹ تھا، اور بظاہر اس کو یہ چیز اس کے پیرنٹس کی طرف سے ملی تھی۔ یہ چیز اگر دیکھی جائے ہسٹری کے اندر کے تو پتہ چلا کہ وہ پوری کی پوری فیملی ہی ایک قسم کی جینیٹیکلی جو تھی وہ ڈسٹرب ایک فیملی تھی۔ اس کے والدین اور والدہ جو تھی وہ آپس میں رہتے ہیں، لیکن کوئی بچہ ان کے ساتھ بولتا نہیں، اور جب کہانی کو سونا گیا تو کہتے ہیں ہمیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ بہت ظلم ہوا، کوئی بچہ ان کے ساتھ بولتا نہیں، کوئی بچہ ان کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں حقیقت میں ماننے میں نہیں آتی، یہ چیزیں کہیں سنی ہیں۔ جب ان چیزوں کو دیکھا گیا، کیا گیا، تو ماں باپ کا بیہیویئر ہی ایسا تھا کہ ماں باپ کو بالکل ہی ایک قسم کے بے قدرے سے لوگ ہیں جن کو کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی بھی خیال نہیں ہے۔ تو کافی ڈسٹرب قسم کی تھی۔ 3 یا 4 بہنیں ہیں، 4 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس نے بھی اپنے خاوند سے سیپریشن لے لی۔
بیٹا جو تھا جس کا میں لڑکی کا بتا رہا ہوں، جو کہتا تھا شیزوفرینیا کا، ڈپریشن میں خود مبتلا ہے، اس نے بھی اس لڑکی کے ساتھ سپریشن لے لی۔ پھر جو ایک بھائی ہے اس کی بیوی جو تھی اس کے ساتھ نہیں رہتی، وہ دوسرے ملک میں رہتی ہے، کیونکہ کہتی ہے کہ جی یہاں پر فارن کنٹری میں ایک اچھا قسم کا فیوچر نہیں ہے۔ اور ایک بیوی جو ایک لڑکے کی بیوی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے، اپنے ماں باپ کو، اپنے ساس سسر کو گالیاں نکالتی تھی، اور بظاہر ان کے ریلیٹیو بھی ہیں، لیکن اس کو تو ڈاکٹرز نے خود کہا کہ وہ سائیکیٹری مریض ہے، دماغی طور پہ، اور بچوں کے ساتھ برا بیہیو کرتی ہے، وہ ایک مینٹلی پیشنٹ۔ تیسرا ایک بھائی بیٹا ہے ان کا چوتھا، وہ ڈرنک کرتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ یہ جب چیزیں جب دیکھیں گی مینٹلی میں، تو وہ سارے خاندان میں چیزیں جو تھیں وہ اس قسم کی پھیلی ہوئی تھیں، اور بہت برے طرح سے رویے رکھنے اور چیزیں کرنی۔ تو بظاہر اگر ہم جنرلی طور پہ دیکھا جائیں تو بہت زیادہ چیزیں ہمیں دیکھنے سے مل سکتی ہیں۔ اگر سائیکیٹرسٹ ٹریٹمنٹ کسی کی نہ کروائی جائے، بظاہر وہ لڑکی جو تھی وہ نہیں بیمار تھی۔ اس کیس کے اندر جو لوگ اس چیز کی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے لے کر آئے تھے کہ آیا کہ ہماری جو نئی دلہن ہے، نئی لڑکی جس کو ہم بیاہ کے لے کے آئے ہیں، وہ تو بہت دماغی بیمار ہے، وہ ایک قسم کی فساد کرتی ہے، گنگناتی ہے، برا بیہیویئر لگتی ہے، اور ہاں اس میں چیز ایلیوژنس کی بھی آتی ہے۔ اس لڑکے نے آ کر یہ بتایا کہ اس کی بالکنی کے اندر ایک چڑیا گری ہوئی، ایک پرندہ جو تھا وہ گرا ہوا ملا، اور میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مر گیا ہے، اور کہتا مجھے یہ لگا کہ یہ اچھا سائن نہیں ہے پرندے کا مر جانا۔ اب خود سوچ لیں کہ ایک آج کل کے سائنسی دور کے اندر یہ چیزیں ماننے میں آتی ہیں کہ ایک پرندے کا مر جانا اس چیز کی نشاندہی ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے تمہارے گھر میں، یا تمہاری بیوی جو بری ہے، ٹھیک ہے۔ اس لڑکی کا بعد میں مس کیریج بھی ہوا، اس کی شادی کو رجسٹر نہیں کیا گیا، اور اس کو بہت ہی تکلیف دے کر یہاں سے اس کو مجبور کیا گیا، اور اس کا ویزا بھی نہیں لگوایا گیا تاکہ ان کی شادی نہ رجسٹر ہو سکے۔ تو یہ چیزیں ہیں آئیڈینٹیفائی کرتی کہ ایک لڑکی نہیں، یا وہ لڑکا نہیں، اگر وہ لڑکا ہوتا اس کی جگہ وہ نہیں پیشنٹ ہوتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کیس کو اتنی برے طریقے سے پریزنٹ کریں کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ بظاہر پہلے مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ جو لڑکی ہے وہ اس قسم کی تکلیفوں میں، پریشانی میں مبتلا ہے، آکے وایا ہی کیا کہ کیونکہ اس کے فیملی میں بھی ڈائیورس ہوئی تھی اس کے ماں باپ کی۔ اب خود بتائیں، اور بعد میں جب اس کو ڈیپ دیکھا گیا، اس لڑکی نے کافی اس کی فیملی بھی کافی قسم کی پرابلم سے گزری۔ ان کا باپ نہیں تھا، صرف ماں نے ان بچی کو پالا اور اس کے بھائی کو پالا۔ اس لڑکی نے 4th اور 5th کلاس میں خود ہی میتھمیٹکس سیکھی، اور میٹرک کی طالبہ، میٹرک میں اس کے اچھے نمبر آئے، پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جس کو کالج کہتے ہیں اس میں اس کے اچھے نمبرز آئے، اور اس طرح کر کے اس نے اپنے آپ کو بیچلر میں لے کے گئی۔ بیچلر میں اس نے مارکیٹنگ کی، مارکیٹنگ میں اس کا 4 میں سے 3.5 CGPA آیا، جس کو کافی اچھا تصور کیا جاتا ہے پاکستان میں۔ پھر اس نے اپنے ہی بہاف پہ جرمنی کے اندر داخلہ لیا، اور یہاں پر وہ آئی۔ میں جرمنی سے اس وقت بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اس فیملی کو جانتا ہوں۔ یہاں پر آ کر اس نے ماسٹرز کیا، اور ماسٹر آئی ڈونٹ نو اس کا کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو کہنا کہ وہ بائی پولر ہیں، ڈپریشن ہیں، یا شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہیں، بالکل ہی ایک بیتوکی بات لگتی ہے۔ اور دوسری طرف جو پیشنٹ خود لے کے آ رہا ہے، اس نے اب تک جو ہے وہ شادی ہی نہیں کی، اور اب کہتے ہیں اب تو ہم شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمارے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، دوسرے لوگ تو ہمیں بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ چیزیں ماننے میں نہیں آتی۔ اس طرح دیکھیں کہ ایک کس طرح سے کیسوں کو، لوگوں کو غلط ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ ان ہاؤ اگر وہ لڑکی اس ریلیشن میں رہتی، اگر تو وہ مائنر ڈپریشن کا شکار تھی، کیونکہ ان کے حالات سے یہی لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا مس کیریج ہوا، اس کے ساس سسر نے اس کی مدد نہیں کی، جھوٹے الزامات اس پہ لگائے کہ اس نے تو یہ کر دیا ہے، وہ تو زیور لے کر بھاگ گئی ہے، یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا، اور اس نے ضرور اس چیز میں پڑھ کر یا تو اس نے ایکسٹریم ڈپریشن کا شکار ہو جانا تھا، یا تو اس نے بائی پولر بن جانا تھا۔ اس میں اب میں نے آپ کو بتایا ہے شیزوفرینیا کا پیشنٹ ہوتا کیا ہے، ڈپریشن کس چیز کو کہتے ہیں، اور کیسز کو غلط طرح سے ریپرزینٹ کر کے آپ کو کس طرح سے ڈاکٹرز کو کس طرح سے بیوقوف بنایا جاتا ہے، خاص طور کے آج کل کے زمانے میں پڑھے لکھے میں۔ تو یہ اب آپ کیس ہسٹری دیکھ لیں کہ
کون بیمار ہے جو کیس لے کر آیا آپ کے سامنے، وہ خود ہی بیمار نکلا، اور وہ خود بیمار نہیں نکلا، اس کے ماں باپ بیمار نکلے، اس کی چیزیں، اس کے بھائی، اس کی بہنیں جو تھیں وہ بیمار نکلی۔ بظاہر ان لوگوں نے کیا کیا، کیس کو ریپرزینٹ کیا، لیکن پورے کی پوری ایک سوسائٹی کی جو چین تھی اس کو خراب کر کے رکھ دیا۔ خود تو غلط کاموں میں پڑے، دوسری فیملیز کو بھی ڈسٹرب کیا۔ اسی کیس کے اندر دیکھا جائے کہ اس لڑکے نے جو کہ کہہ رہا تھا کہ وہ شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہے، پہلے اس نے اپنی زندگی خراب کی، اس لڑکی کی خراب کی جو آرمی کے وقت تھی، بعد میں آ کر اس نے اس لڑکی کی زندگی بھی خراب کی جس کے ساتھ اس نے ماں باپ نے شادی کی، اس کی زندگی بھی خراب کی، ماں باپ کو بھی نقصان دیا، پھر تیسری لڑکی کے ساتھ شادی کی، اس کو بھی تکلیف تھی، خود میں بھی پڑا، اور پھر چوتھی لڑکی کے ساتھ شادی کی اور اس کو بھی ڈائیورس دے دی، خود بھی کہہ دی، اور خود آ کے اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک بظاہر بہت ہی ایک اچھے قسم کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے۔ اب خود دیکھیں کہ پوری کی پوری اس نے سوسائٹی تباہ کر دی۔ اب فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ، ایک لڑکے کی وجہ سے 4 لڑکیوں کی زندگی خراب ہوئی ہے۔ 4 لڑکیوں کی زندگی خراب نہیں ہوئی، 4 پورے کی پوری فیملیز کی خراب ہو گئی ہیں۔ کیا وہ لڑکا قصوروار ہے یا ان لڑکیاں کو قصوروار ہیں؟ یہ چیز دونوں طرف ہیں، جس طرح لڑکے لڑکیوں کو مینٹل ایگزاشن دیتے ہیں، اسی طرح لڑکیاں بھی لڑکوں کو دیتی ہیں، یہ چیز ایکول ہے۔ اس طرح سے دیکھیں کہ ایک مینٹلی طور پر ڈسٹرب بچہ جس کے گھر والوں کو پتہ ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کروا دیں، اس کو یہ کر دیں، اس نے ماں باپ کو بھی نقصان پہنچایا، اس لڑکے کو بھی نقصان پہنچایا، 4 فیملیز اور کو نقصان پہنچایا، اور اس ماں باپ کی وجہ سے، ان کی اس بری اور انہیلتھی سوچ کی وجہ سے ان کا پورا اپنا خاندان بھی جو تھا وہ اس چیز میں پڑھ کر خراب ہو گیا۔ اب آگے سے ان کے جو بچے ہیں جب وہ دیکھیں گے نہیں کہ ان کی ماں یا باپ ساتھ میں رہتے ہیں یا الگ ہو گئے تھے، وہ آگے سے اپنے جینز دوسرے لوگوں میں منتقل کریں گے، اس طرح کر کے یہ کافی زیادہ جو تھا وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب کرتی ہیں۔ یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی، میں شیزوفرینیا کا بتاتے ایک کیس میں ڈسکشن کیا جس میں آپ نے ڈپریشن کا بھی دیکھا، شیزوفرینیا کا آیا، مائنر ڈپریشن کا آیا، اور کس طرح سے کیس کو غلط ریپرزینٹ کرنے کی وجہ سے ایک پوری کی پوری خاندان کو، پوری کی پوری جو ہے وہ فیملیز کو لوگ ڈسٹرب کر کے پورے کے پورے چیزوں کو ہے وہ بہت ہی برے طریقے سے ریپرزینٹ کر کے جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگلی ویڈیو کے اندر اسی ٹاپک کے ساتھ یا اس کے ریلیٹڈ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔